अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। पाकिस्तान के लिए कई चैलेंजेस गुज़श्ता 1.5 साल में हमने देखे और इससे पहले भी काफ़ी चैलेंजेस रहे पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये ख़ास तौर पर 1.5 साल बड़े अहम रहे क्योंकि इससे पहले जो सियासी अदम इस्तेहकाम शुरू हुआ था उसके जो नताइज थे वो मुल्क फेस कर ही रहा था। फिर दहशतगर्दी बढ़ गई, मईशत का जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी के इम्कानात कभी नज़र आते हैं और कभी मादूम हो जाते हैं। हुकूमत का दावा कुछ और होता है, ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं। जहाँ तक जंगों में फ़तह की बात है, जहाँ तक बैनुल अक़वामी बरादरी में पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार का मामला है, तो वो उस जंग से जुड़ा हुआ है जो भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने लड़ी और फिर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी सूरत हाल पैदा हुई उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा अच्छा किरदार रहा। लेकिन ये कोई भी हुकूमत होती उसके लिए लाजिम व मलज़ूम था वो इसी तरह से रिएक्ट करती, क्योंकि ये मामला सिर्फ किसी जमहूरी और किसी सिविलियन हुकूमत के बस की बात नहीं होती, इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार होता है। असल में जो हुकूमत को करना था वो महंगाई को कम करना था, सर्कुलर डेट को कम करना था, गैर मुल्की कर्ज़ों को कम करना था, लोगों को रिलीफ पहुंचाना था। वहाँ उस मैदान में हुकूमत कहाँ खड़ी है, आज इसका हम जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, कई किताबों के ऑथर भी हैं और बहुत ही लिटरली आदमी है, बहुत ही पढ़ने लिखने से आपका ताल्लुक़ है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमें। सर बहुत शुक्रिया सर। सर ये बताएं कि हुकूमत कायम हुई और उसके बाद नारा यही था, पहले तो नारा था वोट को इज़्ज़त दो का, वो तर्क कर दिया गया। फिर नारा ये था कि मुल्क को माशी मैदान में मुस्तहकम बनाना है, गुर्बत कम करनी है, मुल्की कर्ज़ों को कम करना है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। मुल्की कर्ज़े इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद से अब तक तकरीबन 100% बढ़ चुके हैं। महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। जो दावे किए जा रहे हैं उसका ग्राउंड पर असर नज़र नहीं आ रहा। एक आम आदमी की मुश्किलात वैसे ही हैं। तो सर क्या ये हुकूमत की कामयाबी है या अभी आप समझते हैं कि इस मैदान में हुकूमत अभी खासी पीछे है? नहीं, देखिए कामयाबियां तो बहुत मेजर हासिल हुई हैं। एक तो पिछले 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर की कीमत जो है वो स्टेबल है। उसकी वजह से जो डॉलर की में बेयकीनी थी, जिसकी मुस्तकिल हेजान रहता था पाकिस्तान में, वो अब हेजान खत्म हो गया, जो कि एक इस्तेहकाम की अलामत है। उसके साथ जुड़ा हुआ जो दूसरे कहते हैं अलार्म की घंटियां बजा करती थी पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट पे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब बजना बंद हो गई हैं। कोई दुनिया में कहीं कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त स्टेबल है, उसके पब्लिक फाइनेंस स्टेबल है। आपने कहा महंगाई तो तकरीबन खत्म हो गई थी सैलाब आने से पहले, लेकिन महंगाई और कीमतों का फर्क हमने जानना है कि कीमतें बढ़ने की शरह जो थी वो तो तकरीबन 1% 1 से कम रह गई थी। ठीक। लेकिन कीमतें जाहिर है आज भी ऊंची हैं और उनमें कीमतों में कमी जो है ये जरूर आप कह सकते हैं कीमतों में कमी नहीं हुई। ठीक है। इस साल के आगाज में जो है पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं उन्होंने महसूस किया कि उनके जो किचन आइटम्स हैं, खासतौर पे सब्जियां, फ्रूट, इवन रमजान में भी उनकी कीमतों में वाज़ेह कमी देखी गई। लेकिन अब चूंकि सैलाब आया है और सैलाब के बाद एक वक्ती तौर पे सप्लाई शॉर्टेज है। इस हफ्ते की जो क्राइसिस है वो टमाटर का क्राइसिस है कि अचानक जो है वो टमाटर की कीमत बढ़ गई, कल फिर गिर गई, आज भी उस पर अभी उतना इजाफा नहीं हुआ जितना पिछले हफ्ते हमने देखा था। तो ये इशू ये है कि एक स्टेबिलिटी आ गई है और जहां हुकूमत के सामने चैलेंज है वो भी मसूद साहब हमें क्लियर होना चाहिए कि जो मार्का हक के बाद एक कौमी एतमाद में इजाफा हुआ था और पाकिस्तानियों का अपनी रियासत के ऊपर एक जो ट्रस्ट था वो बढ़ा था, उसमें अभी जो काम करने वाला है जनाब शहबाज शरीफ और उनकी टीम का, ये जो बड़े देर से पेंडिंग मुआशी इस्लाहात हैं जी, उनको जो कि एक बड़ा मुश्किल कहते हैं ना भारी पत्थर है उठाना। प्राइवेटाइजेशन बड़ा भारी पत्थर है। उसके बाद जो मुख्तलिफ इदारे हैं पाकिस्तान में जिनकी अब जरूरत नहीं रही उनको बंद करना, मालियाती डिसिप्लिन लेकर आना ना सिर्फ वफाक में बल्कि सूबों में भी। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिसका असल मकसद जो है जिस तरफ हम जाना चाहते हैं वो ये है
کہ پاکستان میں حالات بہتر اس طرح ہوں کہ نئی انویسٹمنٹ آئے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے، جو تمام سیاست کا اصل میں نقطہ کہتے ہیں مرکز ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کروڑوں جو نوجوان مرد و خواتین ہیں جی ان کے لیے وافر اور بہتر معیار کا روزگار پیدا کرنا ہے. اس میں ابھی وہ چیلنج بہت بڑا باقی ہے. سر یہ چیلنج تو اس دن سے ہے نا جب سے آپ نے حکومت سنبھالی، 2024 کا انتخاب، آپ نے ایک سیاسی قربانی دی، اپنا بیانیہ ووٹ کو عزت دو، اس کو آپ نے ترک کر دیا، پھر آپ نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کا نعرہ لگایا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ بجلی کی قیمتیں ہوں، چاہے وہ گیس کی قیمتیں ہوں، چاہے وہ دیگر اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ہوں، ٹھیک ہے قیمتیں بڑھنے کا فرق تو ختم ہو گیا، لیکن قیمتیں تو بڑھی ہوئی ہیں پہلے سے. لوگوں کے روزگار میں تو اضافہ نہیں ہوا، نہ ہی معیشت کا پہیہ چلا، نہ ہی زراعت میں ہم نے بڑا اچھا پرفارم کیا. تو معیشت تو ہماری قرضے پر چل رہی ہے. تو آپ بحیثیت ایک سینئر سیاستدان یہ نہیں سمجھتے کہ جو وعدے کیے تھے قوم سے وہ وفا نہیں ہو رہے؟ دیکھیے زراعت نے بہت اچھا پرفارم کیا پچھلے مالی سال میں، جو جون 25 میں ختم ہوا. لیکن اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ سیلاب آیا، بڑے وسیع پیمانے پر آیا ہے، اس کا ایک اثر ہے ہماری زراعت کے اوپر. اور پاکستان میں چونکہ مارکیٹس جو ہیں وہ بڑی ایک غیر رسمی طریقے سے آپریٹ کرتی ہیں، تو ذرا سی بھی شارٹیج ہو تو قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. لیکن یہ اصل میں سوال وہی ہے اور جواب بھی وہی ہے کہ جو تبدیلیاں، مثلا آپ نے زراعت کی بات کی، اب زراعت میں بہت بڑا چیلنج ہے صوبائی حکومتوں کے سامنے چاروں جی کہ وہ زراعت میں وہ جدیدیت لے کر آئیں، نمبر ایک، اور کم پانی کے ساتھ اپنی جو ییلڈ ہے، پیداوار فی ایکڑ ہے، اس کو بڑھائیں. کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پانی کم ہو رہا ہے ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے. اب یہ جو جدیدیت ہے اور یہ جو کم پانی کے ساتھ اپنی ییلڈز کو انکریز کرنا ہے، یہ تو کوئی ایک مہینے کا یا 2 مہینے کا چیلنج نہیں ہے، یہ مستقل چیلنج ہے. لیکن اس میں ابھی تک جو ہے ابھی خاطر کا جو پیش رفت تھی وہ نہیں ہوئی. وہ چیلنج رہے گا جب تک ہم اس کو آگے لے کر نہیں چلتے. اور اسی طرح جو انڈسٹری ہے، یہاں آپ نے بجلی کے بلوں کی بات کی، وہاں بھی ایک سٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے، ٹیکسیشن میں ایک سٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے کہ جو لوگ نئی انڈسٹری لگانا بھی چاہتے ہیں اس ملک میں، انہیں یہ اندازہ ہو کہ اگلے چند سال جو ہے ان کی قیمتیں جو ہیں وہ مستحکم رہیں گی، ان کے ٹیکسز مستحکم رہیں گے، جس کی بنیاد پر وہ فیصلے کر سکیں. تو یہ چیلنجز اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی بھی باقی. ٹھیک. تو سر یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ معیشت کے میدان میں ہم نے ترقی نہیں کی ہے، ہم قرضے پر اس وقت چل رہے ہیں. دیکھیے جو جس قسم کا ہیجان تھا رہتا ہے پاکستان میں وہ اب نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ جو تمام کاروباری طبقہ ہے، تمام جو کاشتکار ہیں، وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ ایک سٹیبلٹی آ گئی ہے. اب اس سٹیبلٹی کو بنیاد بنا کر نمو کی طرف جانا، جس کو کہتے ہیں اکنامک گروتھ، وہ اس سال کا چیلنج ہے جس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. دیکھیں جو پاکستان میں بہت بڑی جو گروتھ ہوئی پچھلے ہم نے 30 سال میں دیکھی ہیں، اس سب کی سب آ کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ اور ڈالر اور اس کی فورن ایکسچینج کی کمی کے اوپر آ کے وہ پورا جو سفینہ تھا وہ ڈوب گیا. تو کم از کم یہاں جو ہے وہ کم از کم سفینہ اب ماشاءاللہ رواں دوا ہے، ڈوب نہیں رہا. اب اس کے آگے جو ہے اس کو ریلیف میں چینج کرنا شہباز شریف صاحب اور ان کی جو مالیاتی ٹیم ہے اس کا سب سے بڑا چیلنج. ٹھیک ہے سر، یہ سفینہ جو ہے وہ IMF کے اور ورلڈ بینک اور دیگر مالیاتی اداروں کے قرضوں پر رواں دواں تو ضرور ہے، لیکن جو شرح نمو حاصل کرنا تھا، اب آپ سیلاب کی بات کریں گے، اس سے پہلے بھی ہمارے ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے. اس دفعہ بھی شرح نمو کے لیے IMF کہتا ہے اور ورلڈ بینک کہتا ہے کہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ درجہ عدم موجود ہے. ٹیکس کلیکشن میں جو اہداف ہیں وہ حاصل نہیں ہو پا رہے ہیں اور مزید ٹیکس لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کہاں سے یہ ایک عام آدمی یا عوام کے بھلے کی باتیں ہیں؟ جی یہ ایک صرف پالیسی چیلنج نہیں ہے، ایک فکری چیلنج بھی ہے شہباز شریف صاحب. اور وہ یہی فکری چیلنج ہے کہ جو ہمارے لگے بندے فارمولے ہیں، ہمارے لگے بندے نسخے ہیں معیشت کو چلانے کے، ان سے انہیں اوپر اٹھنا ہوگا. اور انگریزی میں کہتے ہیں، وہ بھی اب ایک کلیشے ہو گیا کہ آؤٹ آف دا باکس
حقیقت یہ ہے کہ اب جب کہ ایک اسٹیبلٹی اچیو ہے, ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز کا ایشو نہیں ہے, ہمیں یہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اگلے 25 دنوں میں پاکستان کے ڈالر ختم ہو جائیں گے, تو اس کو بنیاد بنا کر جو کام شاید ہمارے عام جو بیوروکریسی ہے ان کے ریڈار پر نہیں ہوتے, تو ان کو شہباز شریف صاحب کو میری تو استدعا ہمیشہ رہی ہے کہ صرف اکانومی پر نہیں سوچنا, جیسے ٹریڈیشنل ٹرم ہے پولیٹیکل اکانومی, کہ ہمیں گروتھ کیسے لے کر آنی ہے, اور اس میں اور بڑے ایشوز ہیں, صوبوں کے بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں جن میں وفاق نے اور صوبوں نے مل کر چلنا ہے, تاکہ ہم یہی جو ایشو ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے درمیان جو اکانومی کے حوالے سے ٹرسٹ قائم کرنا, وہ ٹرسٹ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. مثلا ایک جس ہم پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ پھندا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ریاست کو کرپٹ کہتے ہیں, اور پاکستان کی ریاست پاکستان کی عوام کو چور کہتی ہے. اس پھندے سے ہمیں باہر آنا ہے, اس دلدل سے باہر آنا ہے, اور اس کے لیے کچھ غیر معمولی اقدامات کرنے ہیں جن کا ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب لیں. سر کیسے کریں گے جب آپ ماضی میں کر چکے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کر چکے, پھر آپ اس میں بھی کئی مسائل پیدا ہو چکے, پھر اس کے بعد الیکشن ہوا, الیکشن کے حوالے سے کئی مسائل پیدا ہو چکے, کئی عدالتی فیصلے آئے جن پر عمل درآمد نہیں ہوا, پھر ایک نظام قائم ہوا, اور وہ نظام جو ہے وہ اپنے اپوزیشن کو مسلسل دباؤ میں رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, ایک مسٹرسٹ وفاق اور صوبے کے درمیان موجود ہے. تو ایسی صورتحال میں کیسے عوام اور ریاست کے درمیان جو خلا ہے وہ دور ہوگا؟ نہیں, وہ خلا اسی طرح دور ہوگا. مثلا ایک جو تجویز ہے بڑے عرصے سے ٹیبل پر ہے کہ حکومت یہ اعلان کر دے کہ اگلے جو اس کے اب 3 سال بالی سال رہ گئے ہیں اس میں ٹیکسوں میں کوئی رد و بدل نہیں, اور پھر اس پر نگرانی کرے, تاکہ کچھ دیر لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے, لیکن 1 سال بعد جب انہیں احساس ہوگا کہ حکومت واقعی اپنے حرف پر قائم ہے تو لوگ اس کے مطابق انویسٹمنٹس کرنا شروع کریں گے. اسی طرح جو ہے حکومت یہ اعلان کرے گی کہ اب ہم جو بجلی اور گیس کے نرخ ہے ان میں اضافہ نہیں کریں گے, ہم سٹیبلائز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو کم کریں, کہ جو جس لیول تک وہ آ سکتے تھے وہ آ گئے. اب اس کے لیے ان کو ان 2 کمٹمنٹس کو پورا کرنے کے لیے جو باقی بجٹ کے اندر تبدیلیاں کرنی ہیں, جو کچھ تکلیف دہ بھی ہوں گی, کچھ کنٹروورشل بھی ہوں گی, کچھ سیاسی طور پر بھی مشکل ہوگا, کچھ عوامی طور پر بھی جو ہے وہ اس کا شور و غوغا اٹھائے گا, لیکن اگر یہ اس طرح کے کام کریں گے تو وہ ٹرسٹ اسٹیبلش ہوگا, جس کی وجہ سے پھر انشاءاللہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی ہوگی اور پاکستان میں نیا روزگار بھی پیدا ہوگا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. سر, آئے دن ایک ہی ایشو پاکستانیوں کے ذہن میں اور سامنے رہتا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام موجود نہیں ہے, اور حکومتی حلقے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سیاسی استحکام نہیں ہے. تو سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے حکومت ہمیں کچھ کرتی بھی نظر نہیں آ رہی. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کے اوپر مزید دباؤ ہے, مزید سختیاں ہیں, تو اس سے مفاہمت کی فضا تو نہیں ہوگی, اس سے تو کنٹروورشل معاملات جو ہیں وہ ابھریں گے اور اس سے تو تصادم کی فضا بنے گی. تو حکومت مفاہمت کی طرف جاتی ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ نہیں, پہلے تو میں اختلاف کروں گا بسد احترام. ملک میں سیاسی استحکام ہے, ملک کی 4 اسمبلیاں جو ہیں وہ سٹیبل ہیں, اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں سٹیبلٹی ہے, تو لہذا حکومت تو بالکل سٹیبل ہے, اس کو کوئی براہ راست پارلیمان کے اندر چیلنج نہیں ہے. ایک آخری جو چیلنج تھا وہ تشدد والا چیلنج تھا, 26 نومبر 2024 کو ہوا تھا, جس میں 5 رینجرز شہید ہوئے, 1 پولیس مین شہید ہوا. وہ چیلنج بھی اب جو ہے وہ سڑک پر پاکستان کے عوام کو لا کر ان کی بلی چڑھانے والا چیلنج بھی اب نہیں ہے. تو لہذا ملک میں سیاسی استحکام ہے. دیکھیے, سیاسی استحکام کا یہ مطلب نہیں کہ اپوزیشن نہ کرے, وہ آپ کی مخالفت نہ کرے, ان کا کام ہے. اور اصل دکھ ہی یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بجائے یہ کہ اس پر بحث کرے کہ پاکستان کی حاکمیت کیسے بہتر ہوگی, وہ حکومت کو یہ ایڈوائز کرے کہ اکنامک گروتھ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. وہ تو اپنے ہی ایک علیحدہ راستے پر چلے ہوئے ہیں, بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے یا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, جس کا پاکستان کے عوام کی فلاح
ان کی معاشی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اپوزیشن جو ہے اپنے آپ کو عوامی ایجنڈا سے بالکل کاٹ چکی ہے اور وہ صرف اپنے سیاسی ایجنڈا پر چل رہے ہیں. جبکہ میں نے اور آپ نے جو آج جو خوشی آپ نے یہ سارا ٹاپک اٹھایا ہے کہ جو گفتگو ہے وہ تو پاکستان کے عوام کی زندگی کو بہتر کرنے پر ہونی ہے نا. یہ تو نہیں نا کہ ٹھیک ہے ایک سیاسی مخالفت ہے یا سیاسی ایشو ہے اس کو آپ ضرور اٹھائیں, لیکن بحث تو بالآخر ووٹوں کے ساتھ صرف جو ہے وہ وزارتیں تو نہیں آئیں, پاکستان کے عوام کو بہتر گورننس پرووائڈ کرنے کی ذمہ داری بھی تو آئی ہے, وہ ذمہ داری بھی تو نبھانی. سر بسط احترام میں بھی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک تضاد نہیں ہے آپ کی گفتگو میں کہ جب آپ ختم ہوئی, نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی, تو آپ نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اٹھایا, آپ نے کہا مجھے کیوں نکالا, اور آپ نے اس پر جل سے جلوس کیے. ٹھیک ہے اس پہ تشدد نہیں تھا, لیکن جب یہی کام آپ کی اپوزیشن کرتی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ملک کے خلاف حرکتیں ہیں, یہ ملک کے خلاف چیزیں کی جا رہی ہیں. بات اب ہونی چاہیے معیشت پر, بات اس پر نہیں ہونی چاہیے کہ الیکشن کیوں چوری ہوا, بات اس پر نہیں ہونی چاہیے کہ ملک کا نظام کیا ہے, بات اس پر ہونی چاہیے کہ حکومت کیسے چلے, وہ معیشت کیسے چلائے. جی پہلے تو دیکھیے بات ضرور کریں لیکن صرف یہ بات نہ کریں. دیکھیے ایک صوبے میں 13 سال سے ان کی حکومت ہے اور اس صوبے کے آپ اس کی تباہ حالی کا آپ جا کر خود جائزہ لے سکتے ہیں. صحت میں جو صوبے کی ذمہ داری ہے, تعلیم میں صوبے کی ذمہ داری ہے, امن و امان صوبے کی ذمہ داری ہے, انفراسٹرکچر صوبے کی ذمہ داری ہے, سب تباہ حال ہے. سروسز صوبے کی ذمہ داری ہے, سب تباہ حال ہے. تو اگر 13 سال کی گورننس کا نتیجہ صرف سیاسی بیان ہے کہ جی میں ان کے عشق میں مبتلا ہوں اور پاکستان کا عشق پتہ نہیں کہاں رہ گیا, تو اگر یہ 13 سال کے بعد یہ حاصل گفتگو ہے تو پھر یہ تو پاکستان کے عوام کی خدمت نہیں ہے. تو ضرور بات کریں, سیاست ایک روزانہ کا عمل ہے, آپ نے اپنی بات کرنی ہے, لیکن میں پھر کہوں گا کہ جو حاکمیت کی ذمہ داری ساتھ آئی ہے ووٹوں کے, کیونکہ یہ وہ حکومت کے بغیر نہیں ہے اس تمام عرصے میں, ان کے پاس حکومت رہی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری بھی. دوسرا یہ ہے کہ مسعود صاحب تشدد ہی سب سے بڑا فرق ہے سیاسی ایکٹیویٹی کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون نے جب احتجاج کیے, جی ہم نے کبھی شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی نہیں کی, ہم نے کبھی سرکاری عمارتوں کو آگ نہیں لگائی, ہم نے کبھی پولیس مینوں کو زد و کوب نہیں کیا, ہم نے کبھی جو ہے سرکاری گاڑیوں کو. یہی فرق ہے کہ اگر آج کی اپوزیشن جو ہے وہ یہ عمل سیکھ لے کہ امن کے ساتھ احتجاج ہم کریں گے اور 1-2 دفعہ وہ چلیں, ہر دفعہ نہیں, ایک دفعہ ہی کم از کم جہاں انہیں انتظامیہ کہتی ہے اس جگہ پر احتجاج کر کے اپنی مخالفت جتنی سخت ترین کرنی ہے کریں, لیکن انہیں بہرحال امن کے دائرے میں رہنا ہے. اس لیے بھی کہ اب خود ان کے صوبے میں جہاں 13 سال سے ان کی حکومت ہے دہشت گردی کا ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا ہوا ہے, اور اس دہشت گردی سے لڑنے کی بجائے وہ ان کے ساتھ بزدلانہ مصالحت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ہم سب پاکستانی ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی عوام ہو, پنجاب کی ہو, سندھ کی ہو, خیبر پختونخوا کہیں جو بھی پاکستان میں رہتا ہے وہ پاکستان کی عوام ہے اور سبھی محب وطن ہیں. تو اس میں تو کوشش ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے معاملات جو ہیٹ اپ ہیں انہیں کول ڈاؤن کیا جائے. تو میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہا تھا کہ حکومت کی کوششیں آگے بڑھتی ہیں. سر یہ فرمائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ IMF کا لاسٹ پروگرام آخری پروگرام ہوگا, لیکن اس وقت تمام معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب اگلے پروگرام کی تیاری کرنی چاہیے, اور یہ آخری پروگرام بھی ہمارے جو ہے وہ اس کام نہیں آیا کہ ہم اپنی نمو کو بڑھاتے, ہم اپنی انڈسٹری کو بڑھاتے, ہم کوئی ترقی لے کر آتے, مزید قرضوں کی تیاری ہمیں کرنی پڑے گی. تو مہنگائی ختم کرنے کا, معیشت کو مستحکم بنانے کا نعرہ ایک کھوکھلا نعرہ ثابت نہیں ہو رہا کہ جب ہم ایک نئے IMF پروگرام کی طرف جانے کی بات کریں اور حکومتی حلقے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. جی اسی لیے تو میں نے جو غیر معمولی اصلاحات کا ذکر کیا ہے اس کے بغیر یہ کام نہیں. جو لگے بندے طریقے تھے وہ استعمال ہوئے. میں ماضی کی بات آ جائے گی جی کہ 2013 سے 16 میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران IMF کا پروگرام تھا, اور اس کے 3 سالوں میں ہر سال شرح نمو بڑھی اور مہنگائی کم ہوئی, یہاں تک کہ جس سال وہ ختم ہوا 2016 میں پاکستان کی تاریخ کی کم ترین مہنگائی 2.25% جون 2016 میں ریکارڈ کی گئی. جی تو لہذا یہ نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتا, لیکن حالات اس قسم کے ہیں کہ ہمیں بہرحال اس وقت جو اسٹیبلٹی اچیو کی ہے وہ بہت قیمتی ہے.
جی لیکن یہاں ایک فکری چیلنج ہے کہ کس طرح ٹیکسیشن کے نظام کو بھی دوبارہ سوچا جائے کہ کیا اسی طریقے سے ہمیں چلنا ہے. اس طریقے پہ اگر ہم قائم رہے جو اس وقت ہم ہیں تو پھر ہم وہ شرح نمو حاصل نہیں کر سکتے, وہ روزگار حاصل نہیں کر سکتے جس کی اصل میں ہم سب کو اشد ضرورت. سر بہت بہت شکریہ وقت کا. جناب خرم دستگیر صاحب, رہنما پاکستان مسلم لیگ, آپ گفتگو سن رہے تھے. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب شوکت یوسفزئی صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. ویلکم بیک. نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدہ سنبھالنے کے بعد, یعنی سہیل آفریدی خان صاحب کے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے وفاق اور صوبے کے درمیان لگتا یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, یا یہ کہا جائے کہ کوئی کمیونیکیشن موجود نہیں ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا. اور ایک کھچاؤ کی صورتحال ہے جو برقرار ہے بلکہ مزید گہری ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے وفاق کی طرف سے دی گئی بلٹ پروف گاڑیاں واپس کر دی گئیں, اور اب سامنے آئی ہے یہ بات کہ یہ مطالبہ دراصل خود خیبر پختونخوا کی پولیس اور وہاں پر سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کے افسران کی طرف سے وزیر داخلہ کے زیر ان کے صدارت میں ہونے والے ایک اجلاس میں کیا گیا تھا, جس میں کہا گیا تھا کہ صوبے کے افسران کو اپنے آپریشنل کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے تو ان کو ضرورت ہے نئی گاڑیوں کی, جس پر 10 گاڑیاں فراہم کی گئی تھیں. یہ گاڑیاں کچھ وفاقی اداروں کو ملنی تھیں, کچھ صوبائی اداروں اور پولیس وغیرہ کو ملنی تھیں, لیکن خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ نے اسے واپس کر دیا, منع کر دیا اور یہ گاڑیاں واپس کر دیں. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکا سے آج ملنے سے انہوں نے انکار کر دیا. ان شرکا کے ساتھ آرمی چیف نے 5 گھنٹے گزارے. یہ بڑی اہم ایک روایات رہی ہیں خیبر پختونخوا کی, اور اس پر بلوچستان سے آئے ہوئے مہمانوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ ہمیں ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا. نہ صرف ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا بلکہ کھانا بھی ہمیں پیکٹ سے پیش کیا گیا جو پشتون اور بلوچ روایات کے خلاف ہے. تو وہ ناراض ہو کر یہاں سے گئے ہیں. بہرحال صوبہ اور وفاق اگر ایک دوسرے سے تناؤ میں رہیں گے تو پھر صوبے کو اس کا نقصان ہوگا. بلکہ مجھے نہیں پتا کہ سہیل آفریدی صاحب اس بات کو کس حد تک سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسفزئی صاحب, پاکستان تحریک انصاف. سر بہت شکریہ. بہت اہم صوبہ ہے خیبر پختونخوا, خاص طور پر جب دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات ہوتی ہے, اور جو قربانیاں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور عوام دے رہے ہیں وہاں پر, وہ ناقابل بیان ہیں. ایسی صورتحال میں صوبے اور وفاق کے درمیان جو یہ تناؤ کی کیفیت ہے یہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. سہیل خان آفریدی صاحب کو اس کا احساس بھی ہے؟ ہمیں بہت شکریہ مسعود بھائی. دیکھیں, تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی ہے نا. جب وفاق کی طرف سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی اور سہیل آفریدی کی کردار کشی شروع ہوئی تو ڈیفینیٹلی اس سے تعلقات میں خرابی بھی آئی, اور جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھی وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ ابھی کوئی بندہ ہے بھی نہیں ایسا کہ جو وفاق اور صوبے کے درمیان بات چیت کرائے. تو میرا خیال ہے کہ اعتماد سازی کا فقدان ہے, اور جو اس وقت وفاقی حکومت کے ترجمان ہیں ان کو یا تو کسی نے اکسایا ہوا ہے کہ آپ ایسی باتیں کریں, یا پھر یہ کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں. سہیل آفریدی کو کبھی کہتے ہیں بچہ ہے, کبھی کہتے ہیں, تو اس سے دیکھیں اشتعال بڑھ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے دونوں وفاق اور صوبے کے درمیان تناؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو میرے تو یہی خواہش ہے, اور کہ چونکہ وفاق جو ایک بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے اور ماں باپ کی طرح ہوتا ہے, تو کم از کم اس کو جو صوبے کے ایک چھوٹے صوبے کے ساتھ اور ایک پیسے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوا ہے, منتخب ہوا ہے, اور اس کے ساتھ اس طرح کے سلوک کرنا میرے خیال سے یہ بہتر نہیں ہوگا. جہاں تک گاڑیوں کا تعلق ہے تو میں نے جو سابق صوبائی وزیر ہیں جو بڑے کلوز ہیں سہیل خان کے, میں نے ان سے فون پہ بات کی, ان سے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ گاڑیاں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ گاڑیاں جو ہے وہ پرانی ہیں, جو یو این ایجنسی کے زیر استعمال رہی ہیں اور کافی پرانی ہو چکی ہیں, اور وہ ہمیں بھجوا دی گئی ہیں. لیکن ہمیں بہتر یہ ہے کہ خاتمے میں تو ہمیں جو ہمارا شیئر بنتا ہے NFC کا 2000 ارب سے زیادہ ہے,
وہ मखरूज वफाक सूबे का, तो वो पैसे हमें इस मौके के ऊपर दे दे ताकि हम अपनी पुलिस को। ठीक सर, कुछ ना होने से होना बेहतर होता है। अगर ये गाड़ियाँ थी आपके पास, कुछ मदद हो जाती आपकी, बहरहाल वो बलूचिस्तान को दे दी गई हैं और ये आपके अफसरान की दरख्वास्त पर ही मांगी गई थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं सर, आपने कहा कि सोहेल आफरीदी साहब की किरदार कशी की गई जिसकी वजह से तनाव बढ़ रहा है, लेकिन अगर इससे पहले देखें तो मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ की किरदार कुशी जो तहरीक इंसाफ की तरफ से सरकारी गैर सरकारी लोग करते रहे, तो उस पर भी तनाव बहुत बढ़ना चाहिए था। ये नहीं लगता आपको कि पाकिस्तान की सियासत में ये एक आम सी बात है? अली अमीन गंडापुर की भी किरदार कशी हुई थी, लेकिन उन्होंने मामलात को आगे बढ़ाया। मरियम साहिबा की भी होती है कि वो टिकटॉकर हैं, वो टिकटॉक पर तशहीर करती हैं, बहुत सी बातें होती हैं। सिंध हुकूमत की पीपल्स पार्टी की भी किरदार कशी होती है, लेकिन जब आप एक सीट पर होते हैं तो मामलात को मैच्योरिटी से चलाना होता है। वो मैच्योरिटी हमें नज़र नहीं आ रही सोहेल आफरीदी साहब की तरफ से। देखिए, नज़र इसलिए नहीं आ रही कि एक तो उनका भी कोई तर्जुमान मुकर्रर नहीं हुआ है और ना ही उनकी जो तरफ से कोई सही जवाब इस वक्त तक आया है। लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जो इस वक्त वो इक़दामात उठा रहे हैं वो सूबे के हवाले से, मैं तो बड़ा मुझे अच्छा भी लग रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो बताई हैं। कल के इजलास में भी, आज भी थोड़ा बहुत उनकी तरफ से जो स्पीचेस आई हैं उससे हौसला मिल रहा है कि वो खुद भी बड़े दिलचस्पी ले रहे हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वो कोई रोल अदा करें, और वो जो कर रहे हैं वो सबसे मौसर रोल है कि जो कबायली आवाम है, जो कबायली लोग हैं, उनको एतमाद में लेना। देखिए, दहशतगर्दी जो है वो इस तरह नहीं हो सकती जब तक कि आपके साथ लोकल लोगों की शय ना हो। तो अगर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोकल लोग जो हैं बाहर के दहशतगर्दों को या दहशतगर्दी करने वालों को पनाह ना दे और उनके खिलाफ खुद एक्शन ले, तो उससे काफ़ी बेहतरी आ सकती है। और कई जगहों पे हमने देखा है कि वहाँ पर दहशतगर्द नहीं टिक सके जब उन्होंने जगह देने से इनकार किया। तो ये तो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो अब सबसे पहले तो ये जो बयानबाजियां हैं इसको बंद करें। जो तर्जुमान जिस तरह तिलाल चौधरी ने ज़बान दराजी की है, जिस तरह उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो यहाँ पे तो देखें, यहाँ पे सारे आज़ाद जहन वाले लोग बैठे हैं, कोई गुलाम नहीं बैठे हैं कि आप एक तरफ तो किरदार कुशी करेंगे, गलत अल्फाबात से याद करेंगे, फिर आप कहते हैं कि जी हमने उनको मदद की है। तो यहाँ पे कोई आसान तो नहीं हो रहा है ना दहशतगर्दी का मुकाबला करना। दलाल चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आफरीदी साहब के इनकार के बाद सामने आई है और विफाक से इस तरह की बात की गई कि हम भीख नहीं मांगेंगे, हम हाथ नहीं फैलाएंगे, तो इस तरह की बातें की गई आपकी तरफ से। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। वो देखिए ना, वो तो तब हुई है जब तनाव बढ़ गया ना। तो तनाव जब बढ़ गया तो वफाकी हुकूमत का काम था कि तनाव को कम किया जाता। तो वो कम हो सकता था, मैं तभी भी कहता हूँ अभी भी हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर एक बात के ऊपर दूसरी बात 2-3 दिन वज़रा आके, तो यहाँ से भी सख्त जवाब आएगा, तो बात कहाँ तक पहुँचेगी? सर इसमें नुकसान सूबे का ही है, क्योंकि सूबा विफाक पर खुद मुख्तार होने के बावजूद भी डिपेंडेंट है। तो अब जैसे आपने बात की ऑपरेशन की, तो अगर सोहेल आफरीदी साहब वहाँ के हमायदीन से बात कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं और एक ऑपरेशन भी जारी है, तो ये एक कॉन्ट्रोडिक्टरी मामलात हैं कि अगर आप एक पेज पर नहीं हैं विफाक और सूबा, और दोनों एक ही गो कि उनका गोल एक ही हो लेकिन दो अलग डायरेक्शंस पे जा रहे हो, तो इससे नुकसान होता है ऑपरेशन को। देखिए, अगर मैं तो यही कह रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि स्टेक होल्डर तो पीटीआई है। यहाँ पे 4.5 करोड़ आवाम ने वोट पीटीआई को दिया है, हुकूमत उनकी है, तो बात भी उनकी चलनी चाहिए ना। वो अमन तो दोनों चाहते हैं, लेकिन तरीक़ेकार में फ़र्क है ना। सर स्टेक होल्डर तो पूरा पाकिस्तान है, दहशतगर्दी तो फिर सिर्फ पीटीआई की तो हुकूमत का मामला है, लेकिन यह तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो पूरा पाकिस्तान स्टेक होल्डर है। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तो सारे एक हो सकते हैं, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि हमारे जो सिक्योरिटी इदारों के जवान है वो शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। वो इस तरह तो नहीं हो सकता कि हम उसको देखते रहें और वो शहीद होते रहें। हमने उनके लिए कुछ करना है। लेकिन बात यह है कि वफाकी हुकूमत पहले फैसला करती है, उसके बाद जो है वो मुसल्लत करती है। तो हम ये कहते हैं कि आप पहले माहौल को बेहतर करें ताकि मुज़ाकरात हो सके, बैठने के माहौल बनाएं।
جب آپ بیٹھنے کا ماحول بنا لیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں دیکھیں. آج سہیل افریدی صاحب نے کل بہت اچھی بات کی. ابھی تک تو دیکھیں نا پی ٹی آئی کی طرف سے یہ مخالفت ہو رہی تھی نا کہ ہم افغان مہاجرین کو واپس نہیں جانے دیں گے جی. لیکن جب وفاقی حکومت نے ڈیسائیڈ کر لیا تو انہوں نے فلور آف دی ہاؤس یہ کہا کل اسمبلی میں کہ چونکہ ہم تو اس کی مخالفت کر رہے تھے لیکن اب وفاقی حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے لیکن ان کو عزت دے کر بے عزت کر کے نہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ طریقہ ہوتا ہے بات چیت کرنے کا تو اگر اشتعال کی بجائے کوئی ایسے ترجمان سامنے آئے جو اچھی باتیں کریں. ٹھیک سر چلیں یہ اگر سی بی ایم شروع ہو جاتی ہیں اچھے بیانات شروع ہو جاتی ہیں تو سر ایک موقع کچھ عرصے پہلے بھی آیا کہ جب تحریک انصاف اور حکومت تھے اور بیٹھنے کے بعد اٹھ کے چلے گئے کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے بیٹھے گا کون؟ آپ کے یہاں بہت سے گروپس کی بات ہوتی ہے. گوہر خان صاحب کا گروپ بیٹھے گا, علیمہ خان صاحبہ کا گروپ بیٹھے گا, سہیل افریدی صاحب بیٹھیں گے, اور اگر بیٹھیں گے تو کیا عمران خان صاحب سے کے مشورے کے بغیر وہ کوئی فیصلہ کر پائیں گے؟ عمران خان صاحب تو سزا یافتہ ہیں, وہ تو جیل میں ہیں. یہ بہت غلط بات ہے کہ جی عمران خان سزا یافتہ ہیں ان سے بات نہ کی جائے. یہ بہت ہی غلط کنسپٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف جب جیل میں تھے کنویکٹ ہو گئے تھے پھر ان کو وہ چلے گئے باہر چلے گئے, یہاں سے پی ایم ایل این والے جاتے تھے ان سے مشورہ لیتے تھے. تو دیکھیں لیڈر تو عمران خان ہی ہے نا. پی ٹی آئی کا لیڈر کون ہو سکتا ہے؟ ایک ہی تو لیڈر ہے عمران خان. پھر اس کے بعد یہ کہ جو مینڈیٹ ملا وہ بھی عمران خان کے نام پہ ہی ملا. تو اگر ان کا نامزد کردہ شخص یہ کہے کہ جی میں اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں تو اگر حکومت اگر نیت صاف ہے اور وہ معاملات کو آگے لے جانا چاہتی ہے تو میرے خیال سے ملاقات کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور سہیل افریدی چونکہ ایک ینگ ہے اور انرجیٹک بھی ہے, کام بھی کرنا چاہتا ہے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ وفاقی حکومت اپنا رویہ درست کر لے تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. سر کابینہ کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ کابینہ مختصر کابینہ جو بنے گی اس کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ کون کون اس میں شامل ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہی ہے کہ ابھی تو کہا یہی جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کل یا پرسوں تک کچھ لوگ جو ہے اناؤنس کرتے ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے وہ اختیار تو سی ایم کا ہی ہے, وہی کریں گے, لیکن کچھ نام فائنل ہوئے ہیں. بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں. سر جب عمران خان صاحب کا واضح پیغام آ گیا کہ سہیل افریدی آزاد ہیں اپنی کابینہ کی سلیکشن میں, تو وہ کیوں مزید ہیں کہ وہ جا کر پہلے عمران خان سے ملیں گے؟ صوبے کے معاملات رکے میں, فائلز نہیں چل رہی, کام نہیں ہو رہا, بہت اہم معاملات رکے میں کیونکہ وزارتیں موجود نہیں ہیں, کابینہ موجود نہیں ہے. دیکھیں کام تو خیر نہیں رکا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے سیکٹری سارے موجود ہیں, ڈپارٹمنٹ موجود ہیں, سی ایس موجود ہیں, کام چل رہا ہے اور جو ان کے انسٹرکشن ہے اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. اس وقت بہت ساری جگہ کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے. لیکن اگین جو ہے اگر منسٹریاں جتنی جلد بن سکے وہ بن جائے, لیکن جو پالیسی میٹرز ہیں اس پہ تو دیکھیں نا, اس پہ تو جتنا جلدی ہو سکے وفاقی حکومت کو راہ ہموار کرنی چاہیے. اگر ڈائریکٹلی آپریشن مسلط ہوتا ہے تو دیکھیں جب تک آپ کے ساتھ لوکل لوگ کھڑے نہیں ہوں گے نا تو کوئی بھی آپریشن کامیاب نہیں ہوتا. اور ہماری خواہش ہے کہ دہشت گردی ختم ہو. سر بڑا اچھا موقع تھا, وزیر اعظم کے زیر صدارت سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا تھا, تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ اس میں موجود تھے, لیکن آپ نے اپنی پروکسی کو وہاں پر بھیجا وزیر اعلیٰ کی جگہ, وزیر اعلیٰ خود اس میں شامل نہیں ہوئے. تو وہاں پہ بھی یہ باتیں کرنے والی ہیں, میڈیا میں یا تقریروں میں یہ باتیں کرنے والی تو نہیں ہیں سر؟ نہیں, میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, ان کو جانا بھی چاہیے تھا, لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ جب آپ نے اس کو دہشت گردوں کا سہولت کار قرار دے دیا, آپ نے فنڈنگ کی بات کر لی کہ فنڈنگ لے رہا ہے, اس کے بعد آپ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ فوراً آ جائے گا ہمارے ساتھ بیٹھے بات کرے دہشت گردی کیسے ختم کرے. مطلب دیکھیں کوئی تک بنتا ہے نا. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اس کو جانا بھی چاہیے اور یہ ہمارا حق بھی بنتا تھا کہ ہم اپنے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں. لیکن جو انداز اختیار کیا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے, جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جو بات چیت کے لیے ماحول کا ہونا بڑا لازمی ہے. سر پاکستان اور افغانستان دونوں مل گئے, ایک دوسرے کی سے جنگ لڑنے کے بعد مل گئے اور انہوں نے سیز فائر کر لیا. تو بات چیت کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بہت عزت دے رہے ہیں یا بہت تکریم کر رہے ہیں. اس کی بات چیت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات سامنے رکھ رہے ہیں. تو وہ اپنی بات رکھنے نہیں گئے, اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک امیچیور وزیر اعلیٰ ہیں. دیکھیں یہ تو ایک پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے, اور میرے خیال سے جو ہمارے 4.5 کروڑ عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا.
مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیں مل بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے اور وفاق کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ چاہے تو سہیل افریدی کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے, ان کی حکومت کو سپورٹ دی جا سکتی ہے. لیکن طلال چودھری اور تارڑ جیسے لوگ اگر آ کے ٹی وی کے اوپر 2-2 گھنٹے تقریریں کریں گے اور خلاف بیانات دیں گے تو دیکھیں ڈیفینیٹلی وہ ینگ ہے, انرجیٹک ہے, وہ کام کرنا بھی چاہتا ہے, لیکن انسان بھی تو ہے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ قبائلی بھی ہے اور اس کا بھی دل ہے, گردہ ہے, سب کچھ ہے, سوچ ہے اس کی, لیکن جس طریقے سے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں نا لوگ, جی تو ظاہر ہے میرے خیال میں شوکت یوسف صاحب اگر آپ کو اس طرح سے ٹویٹ کیا جاتا تو آپ زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کرتے. یہی تو کہا جا رہا ہے کہ ایک امیچور, ناپختہ اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ تو آپ کو اس طرح کی باتیں تو سننے کو ملتی رہتی ہیں اور ملتی رہیں گی. نہیں لیکن دیکھیں مسعود بھائی, اگر یہ باتیں ایک عام سی جگہ سے آئے وہ تو الگ بات ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے خلاف آتی ہیں, ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. لیکن ایک ایسی جگہ سے جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم معیشت کو ٹھیک کر رہے ہیں, ہم امن و امان قائم کر رہے ہیں, اور لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ اکسا رہے ہیں, یہ تو دیکھیں بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وفاقی حکومت کے لوگ بیٹھے ہوئے یہ اشتعال دلا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, ایک بریک لینا ہے مجھے, اشتعال دلا رہے ہیں. ایک بریک لینا ہے, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی شوکت یوسفزئی صاحب سے, رہنما پاکستان تحریک انصاف. انہوں نے کہا کہ ان کے نو منتخب اور نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو اکسایا جا رہا ہے, ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے. تو یہ اکسانا اور کردار کشی سب کے ساتھ ہے, کیا مریم کے ساتھ نہیں ہے, کیا مراد علی شاہ کے ساتھ نہیں ہے, یا وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہے, دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, ہوتا ہے. لیکن جو ریاستی معاملات ہوتے ہیں, جو حکومتی معاملات ہوتے ہیں, وہ بالودگی اور ذرا میچورٹی سے چلائے جاتے ہیں, جس پر شاید سہیل آفریدی صاحب کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا شوکت یوسفزئی صاحب. خرم دستگیر صاحب پروگرام میں موجود تھے. مجھے اجازت دیجیے کل تک کے لیے. اللہ حافظ.